हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। 3 घंटे से आंसू हैं कि बंद नहीं हो रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि पूरा कराची ज़रा हट के बना हुआ है। कल से जो कहानी शुरू हुई थी, मुत्तहिदा के कायद की तकरीर के बाद क्रैक डाउन हुआ था और रात को MQM के लीडर्स को उठा कर ले गए थे रेंजर्स। उसके बाद सुबह हमने ये देखा कि वो लीडर्स वापस आए जिनकी सरबराही फ़ारूक सत्तार ने की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुत्तहिदा पाकिस्तान का ऐलान किया और कहा कि वो मुत्तहिदा के कायद के उस मुतनाज़ा बयान से लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, जिसको पहले ये लिया गया कि शायद उन्होंने मुत्तहिदा के कायद और लंदन राब्ता कमेटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लिया है। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से बात आनी शुरू हुई। जब नसरीन जलील ने पहले बात की, उसके बाद ख्वाजा इजहार ने न्यूज़ आई में बात की, नसरीन जलील ने हमारे न्यूज़ वायर में बात की कि अभी राब्ता टूटा नहीं है और फ़ैसले जो हैं वो मिलजुल कर होंगे। लेकिन उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन टेलीविज़न पर आए, उन्होंने MQM छोड़ने का ऐलान कर दिया और ख़ासी गर्मा गर्म उनकी बहस भी हुई। फिर लंदन से वासे जलील आए जो राब्ता कमेटी के वहाँ के रुकन हैं, उन्होंने कह दिया कि जी MQM ने किसी किस्म का कोई ऐसी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है और जो भी फ़ैसले होंगे वो मुत्तहिदा के कायद ही लेंगे। अब ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि रेंजर्स दोबारा से 90 के अतराफ़ में पहुँच गए हैं और जो MQM के पाकिस्तान के नए सरबराह या नई MQM पाकिस्तान के सरबराह जो हैं फ़ारूक सत्तार, उन्होंने जो आर्जी ऑफिस बनाया था उसमें भी दाखिल हो गए। तो लगता ये है कि ये खेल जो है 24 घंटे बाद उसी जगह पहुंच गया है जहां से ये शुरू हुआ था। तो ज़रा यार देखें, पहले तो बुनियादी सवाल ये था कि जो लोग पूछ रहे थे कि यार ये क्या महज डैमेज कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे, या वाकई ही अगर -1 नहीं तो -1 की तरफ जाया जा रहा है। अब चले इनको सेपरेटली लेते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ डैमेज कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि अल्ताफ या मुत्तहिदा के सरबराह को ऑन बोर्ड होना था कि यार तुम जाके ये कह दो और मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाऊंगा, लेकिन ये उनकी कैफियत में नहीं है। और अब तो मेरा ख्याल है कि क्लियरली लग रहा है कि MQM के बीच में जो स्प्लिट्स थे जो हमेशा से थे, लेकिन कभी कभी शायद वो ऊपर आते थे, आपको नजर आते थे जब राब्ता कमेटी की कुट लगती थी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो क्लियर हो रहा है। अब अंदर खानी तो ये लोग काफ़ी टाइमों से ये बातें कर रहे हैं कि जी जो लंदन ग्रुप है सो कॉल्ड इनका, वो एक अलग लाइन ले रहे हैं और क्योंकि वो मुत्तहिदा के सरबराह के बहुत करीब है फिजिकली, तो उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है और जो भी नज़ला गिरता है वो फिर कराची की क़यादत पर गिरता है। तो लग तो क्लियरली रहा है कि ये मेरी पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि मुझे अब यकीन हो चला है कि जो कुछ हुआ है 24 घंटे में ड्रामा था और कहीं कोई ऐसा डिस्कनेक्ट था ही नहीं। तो ये सारी सूरत हाल में कौन उल्लू बनाए, कौन गधा बनाए और कौन क्या क्या बन गया है। तो लेकिन बकौल उनके ये पूरा एक ड्रामा था। तो वैसे साहब आपको लगता है कि ये ड्रामा था या ये नेचुरली चीज़ें वहीं से वहीं पहुंच गई हैं जहां से कल चली थी? मैं इसे ड्रामा नहीं कहूँगा। ओके। उसकी वजह यह है कि अगर ये ड्रामा हो तो स्क्रिप्ट के हिसाब से हर किरदार बोलता है कि पहले मैं ये बात करूँगा फिर तू ये बात करना फिर वो करेगा, ठीक है। मुस्तकिल जो सिग्नल्स आ रहे हैं आज दोपहर के बाद से, फ़ारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से, उनसे लग रहा है कि ये ड्रामा तो खैर अलग दूर की बात है, इसकी तो रिहर्सल तक नहीं हुई थी। जो MQM की राब्ता लंदन कमेटी है वो एक अलग दुनिया में है, यहाँ के लोग एक अलग दुनिया में हैं। सादत मसन मंटो का एक बड़ा मशहूर अफसाना है टोबा टेक सिंह, जिसमें जो मेंटल असाइलम के जो मरीज़ हैं, जो हिंदू या सिख थे, उन्हें हिंदुस्तान भेजना था और मुसलमानों को पाकिस्तान आना था। तो टोबा टेक सिंह जो है उसकी मुश्किल ये हुई कि अचानक उसे पता चला कि उसे पाकिस्तान से हिंदुस्तान शिफ्ट किया जा रहा है। तो सरहद के ऊपर उसे एक दरख्त नज़र आया, दरख्त पे चढ़ गया। उसने कहा ना मैं हिंदुस्तान में रहूँगा ना मैं पाकिस्तान में, मैं रहूँगा इस दरख्त पे। मुझे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार इस वक्त टोबा टेक सिंह नज़र आ रहे हैं कि वो ज़ाहिर है वो बेचारे दरख्त पे बैठे हुए हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा। वासे जलील ने जो अभी मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनका ख्याल है कि उन्हें जो मालूम है वो शायद यहाँ की पाकिस्तान की जो MQM राब्ता कमेटी उनको मालूम नहीं है।
لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو انہیں معلوم ہے وہ انہیں معلوم نہیں ہے. آئی اگری کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک یہ ڈرامہ تھا, کیونکہ دیکھیں اگر یہ ڈرامہ تھا تو آپ بات کر رہے ہیں کہ مطلب اسکرپٹ اور کرداروں کو پتا ہونا چاہیے نا. جو مرکزی کردار ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتا شاید کہ یہ تھیٹر میں ہوں یا میں ٹی وی شو ہوں یا میں مووی کر رہا ہوں. اب یہ بار بار فاروق ستار صاحب مطلب جو زبان ہے اس کی میں مقابلہ نہیں کر سکتا نا. اٹس بیوٹیفل. بار بار ایک بات کر رہے تھے کہ ان کی جو کیفیت ہے متحدہ کی سربراہ کی, اور اشاروں میں بات کر رہے تھے, میں بھی تھوڑی اشاروں میں بات کرتا ہوں کہ ان کی جو کیفیت ہے وہ ایسی ہے کہ اگر وہ آن بورڈ ہوتے 11:05 آپ کو نہیں پتا کہ 11:25 کو بھی وہ پھر بھی آن بورڈ ہے, اور رات کے 2 بجے تو اللہ ہی معاف کرے کوئی بالکل ہی مختلف کیفیت ہوگی. لیکن یہاں تو واسع جلیل کی بات ہو رہی ہے نا. نہیں لیکن اب سر اگر ہمیں مقدمہ بنا رہے ہیں فار ایگزامپل, اگر لاجکلی دیکھیں کہ یہ ڈرامہ ہے تو متحدہ کے سربراہ کو آن بورڈ ہونا تو ضروری ہے نا اس کے اندر, اس کے بغیر تو ڈرامہ نہیں ہو سکتا. تو واسع کی جلیل کی باتوں سے ہی مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل ہی ڈفرینٹ روڈز میں جا رہے ہیں. اور دیکھیں اگر یہ بات سامنے ابھی آئی ہے, یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ میں واضح کر دوں. یہ سپلٹس اور ہر پارٹی میں فیکشنز ہوتی ہیں, اس میں کوئی مونولیتھ کوئی نہیں ہوتا جی. ہر ادارے میں ہر پارٹی میں فیکشنز ہوتی ہیں, ان میں بھی ہیں. ان کی فیکشنز اب تھوڑی خطرناک طریقے میں چلتے جا رہی ہیں. اور یار یہ پلیز یہ نہ کہنا ایم فاروق ستار کی قیادت میں اچھا بننا, اس کو مطلب اللہ سلامت رکھے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح کی باتیں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی خطرناک ہوتی ہیں. سیلف ڈسٹرکشن جو ہے نا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک راستے پہ چلتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آگے صرف تباہی ہے. اس میں سینیریو یہ ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اس نے تقریباً ایک ہی موقف ایم کیو ایم کے حساب میں کر لیا ہے کہ جی کچھ ہونا چاہیے, حالات بہت آگے بڑھ چکے ہیں اور گفتگو بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے. یہ ایک آج کا دن ایسا تھا کہ اس میں ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک گراؤنڈ ریئلٹیز اگین اس کی وجہ سے ایک وے آؤٹ تلاش کیا. اچھا کہ جی آپ کو اشارہ ہی دے سکتا نا آدمی, فاروق ستار جیسا آدمی. اس نے کہا بھائی آپ آرام کریں, ہم پہ چھوڑ دیں. لاجیکلی, جس کا کہ کوئی تعلق نہیں ہے لاجک کا, لاجیکلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم لندن کی طرف سے حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے وہ کہتے جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب اور آپ ان کے ساتھی, آپ چونکہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں, آپ نے ظاہر ہے کہ مناسب فیصلہ کیا ہوگا, ہم اسے انڈورس کرتے ہیں اور ہم آگے ہمیں بتائیے گا کہ آگے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد وہ سائٹ پکڑ لیتے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ قائد تحریک کا معافی کا بیان آیا جو کہ بی بی سی کی ویب سائٹ پہ بھی چھپا اور باقی جگہ بھی چھپا, اور انہوں نے کیٹیگوریکلی ہر ایک سے آئی ایس آئی, چیف آف آرمی اسٹاف, حکومت پاکستان, ریاست بلا بلا سب سے کہا جی کہ یہ میں ذہنی دباؤ میں تھا اور میں نے معافی مانگی, ٹھیک ہے فائن. اس کے بعد اطلاع یہ ملتی ہے کہ غالباً انہوں نے ایم کیو ایم امریکہ سے خطاب کیا, اور اس میں بھی ان کی جو ٹون تھی وہ خاصی ایگریسو تھی. میں نے وہ خطاب نہیں سنا لیکن اس کے بارے میں سنا, لیکن ان کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں, تو یہاں یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ کون کس کو چوڑے میں مروا رہا ہے. اب جہاں تک -1 کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, تو اب بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو ہم سوچ رہے تھے فاروق ستار کہیں گے وہ انہوں نے نہیں کہا. تو اب کیا سوچ رہے تھے؟ اگر کوئی سوچ رہا تھا کہ وہ الطاف حسین کی کا پوسٹر لے کے اور پریس کانفرنس میں اس کو جلا دیں گے, تو سر اس کو بھی ایک بہت بری عادت ہے سانس لینے کی, اور اس نے بھی اپنے گھر جانا ہے آخرکار. ایسا ہو نہیں سکتا تھا. آئی تھنک بینگ فاروق ستار جتنا آپ کہہ سکتے تھے اس نے کہا ہے. اب وہ اگر کسی کی ایکسپیکٹیشنز پر پوری نہیں آئے, نہیں وہ ایک الگ, ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کی کسی کی ایکسپیکٹیشن تو آسمان بھی پوری نہیں کر سکتا نا. تو لاجیکلی جو ہے وہ چیزیں یہاں پہ آ گئی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ آج ہم ایک بات کر رہے ہیں, چیزیں اتنی تیزی سے بدل رہی ہیں کہ کل ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پاس مڈ نائٹ تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے مبشر؟ آپ بتائیں نا یار, آپ ہمارے سے پوچھ رہے ہیں. آپ یار میں ابھی خیال بتاتا ہوں, ایک چھوٹی سی ہم بریک لے لیں اور بریک کے بعد میں ہی خیال میں ہی خود بات دوں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک. موضوع ظاہر ہے کہ MQM ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت انہوں نے ابھی استعفے کا اعلان کر دیا, وہ مستقل ہر چینل پہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جملہ مجھے ان کا بڑا امپورٹنٹ لگا. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر فاروق ستار نے جو کہہ دیا کہ ہم فیصلے کریں گے, یہاں کی کمیٹی فیصلہ کرے گے, پریکٹیکلی اسپیکنگ MQM الطاف حسین ہے, اکارڈنگ ٹو جو وہاں ہوگا جسے پیا چاہے گا وہی سہاگن ہوگی. اور یہ پھر واسع جلیل نے جو ہے وہ انفورس کر دیا کہ جی جہاں الطاف حسین ہوں گے وہیں سیکریٹریٹ ہوگا, پیریڈ. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جملہ جو ہے اس کے پیچھے 34 سال ہیں. بالکل, یہ کوئی ایسا خامخواہ کی بات نہیں ہے. اصل پرابلم اب یہ ہے کہ جو پیرالل آرگنائزیشن, ایک تو پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے MQM کی, دوسرے ایک جو ہے تنظیمی ڈھانچہ ہے, اس کی کیمسٹری, اس کی کمان اور اس کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ بالکل الگ ہیں. سیاسی جو فیسز ہیں یہ بالکل IRA اور شن فین والے. انالوجی حالانکہ اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس طرح کی آپ بات سمجھ لیں. اب یہ فاروق ستار چونکہ ایک پولیٹیکل اینیمل ہیں, 25 MNAs ہیں, 54 MPAs ہیں, وہ ظاہر اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور بالکل صحیح دیکھ رہے ہیں. لیکن جو پیرالل رجیم ہے ود ان دا پارٹی, وہ کس طرح فیل کر رہی ہے, وہ کس طرح آپریٹ کرے گی, وہ کس کی کمان میں اور کیسے آپریٹ کرے گی, وہ ایک بالکل الگ گیم ہے. مطلب متحدہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ہاں متحدہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس طرح اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صورتحال ہے. اب مسئلہ یہ کہ اگر جون 78 سے دیکھ لیں جب سے PMSO بنی اور اس کے بعد 84 میں MQM مہاجر قومی موومنٹ اور پھر بعد میں متحدہ قومی موومنٹ, ایک نیوکلیس ہے جی. الطاف حسین اور MQM ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. آپ سکے کو پھاڑ نہیں سکتے, آپ توڑ نہیں سکتے, یا تو وہ ٹوٹ جائے گا یا ثابت رہے گا. اس کو کیسے کیا گیا؟ اب ایک پمفلیٹ ہے نظم و ضبط کے تقاضے, بڑا مشہور ایک زمانے میں MQM کے سرکل میں تھا, مرحوم ڈاکٹر عمران فاروق نے جو ہے اس کو ترتیب دیا تھا. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو 4 ستون ہیں لیڈرشپ کے, ان میں سب سے پہلا ستون یہ ہے کہ آپ کو اپنے لیڈر پہ اندھا اعتماد ہونا چاہیے. رائٹ آن رانگ کا چکر میں نہیں ہے آپ, مطلب یہ بالکل ملٹری والی فلسفی ہے, کمانڈر ہے, سپاہی ہے, یس اور نو نہیں ہوتا کچھ ہے. پھر جو ایک حلف ہے اس میں ایک پوری جو آئیڈیالوجی ہے اسے سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جس نے اپنی زندگی دان کر دی تنظیم کے لیے وہ کیا حلف اٹھا رہا ہے. میں تا حیات MQM اور الطاف حسین کا وفادار رہوں گا. میں اپنی ماں کی قسم کھا کے یہ کہتا ہوں, یہ ایگزیکٹ حلف نہیں ہے لیکن لب الفاظ, میں اپنی ماں کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر MQM یا الطاف حسین کے خلاف کوئی سازش یا انہیں نقصان پہنچانے کا کوئی منصوبہ میرے علم میں آتا ہے, اور اگر سازش میں میرا بھائی, بہن, ماں, باپ یا کوئی رشتہ دار یا دوست بھی شریک کیوں نہ ہو, میں ان کے معاملے میں الطاف حسین کے فیصلے کو حتمی تصور کروں گا. اگر میں ان کے کسی بھی فیصلے سے سرتابی کروں تو مجھے غدار سمجھا جائے. ٹھیک ہے, اچھا پیریڈ. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سٹرائک بیک کرتے ہیں یا کس طرح ری ایکٹ کرتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے مانا تو نہیں. میرا سوال جو ہے نا اگین یہی ہے کہ کل رات کو رینجرز کو کیا ایشورنس دی گئی, کس بہاف پہ دی گئی, اور جب فاروق ستار اینڈ کمپنی جو بھی مطلب ان کے سارے وہ لوگ جو الیکٹڈ تھے پارلیمنٹ کے بھی اور یہاں سندھ اسمبلی کے بھی, ظاہر ہے ان کے ساتھ سندھ اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر بھی تھے خواجہ اظہار اور یہ نسیم جلیل وغیرہ بھی تھی. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی سطح پہ انہوں نے خود فیصلہ کیا بغیر ان کو بتائے ہوئے لندن والوں کو, اور انہوں نے کہا کہ جی شاید اب ہم اس پاور میں لیول پہ آ گئے ہیں کہ ہم آئیں, ہم ایک اعلان کریں اینڈ وی آر ان اے پوزیشن کہ ہم لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے آٹومیٹیکلی ڈسکنیکٹ اس سے ہو جائیں, کیونکہ ہم نے ایک ایشورنس دی ہے. تو ظاہر ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو بیک کرے گی اور تھوڑا اور باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی بیک کرے گی. دیکھیں اگر what was the condition? نہیں کنڈیشنلی یس, میں کنڈیشن یہ والی کنڈیشن نہیں, کنڈیشنلی یس ان دا سینس کہ
انہوں نے ازیوم میرا خیال ہے کیا ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک ہو سکتا ہے کہ کچھ چینل سے کمیونیکیٹ بھی کیا ہو, لیکن نہیں لیکن اوکے نہیں ملی ہوگی, ناٹ فرام دا متحدہ کے سربراہ. نہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ سب اویلیبل نہیں تھے. انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ چیز لندن کمیونیکیٹ نہیں, آئی تھنک ان کو پتا تو لگ گیا ہوگا سر کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. اگر یہ اسپیکولیشن ہے سر, لیکن یہ جو فاروق ستار کی اور ان کے ساتھیوں کی پریس کانفرنس تھی, یہ ایک کوئی عام سی بات نہیں ہے, یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ والی پریس کانفرنس تھی. ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا. اگر آپ کا جو سوال تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے, اگر تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ سے ہوا ہے تو پھر تو ان سے کنسلٹیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو جو فاروق ستار نے کہنا تھا کہہ دیا, اور اسے پتہ بھی ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کنسلٹنسی سے ہوا ہے, تو میں پھر یہ کہوں گا کہ 4 گھنٹے کا فرق ہے ویسے بھی لندن اور کراچی میں, اور اوقات جو ہیں وہ میل ملاقات کے, سونے جاگنے کے, وہ بھی الگ ہو سکتے ہیں. اتنی شارٹ پیریڈ میں اتنی انٹینسو کنسلٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح کے اہم فیصلے کے لیے. میرا خیال ہے کہ وہ پروسیس نہیں ہوا, اسی لیے پولز اپارٹ ہمیں لندن اور کراچی نظر آ رہے ہیں. ہوا ہوتا تو پھر ایسے بیانات نہیں آتے نا واسع جلیل سے. اور خواجہ اظہار الحق بھی, خواجہ اظہار الحق بھی کہہ رہے تھے, میرے خیال نیوز آئی تھی کہ رابطہ نہیں ہوا یا ان کانفیڈنس نہیں لیا گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریس کانفرنس سے پہلے خیر وہ اواری ہوٹل گئے اور یہ تھا کہ بھئی وہ اپنے لوگوں سے جب وہ واپس آئے ہیں تو پریس کانفرنس سے 5 منٹ پہلے تک وہ ایک فون پہ مسلسل بات کر رہے ہیں. نہیں آئی ایم جسٹ سیئنگ, آئی ایم ایزیومنگ نا یار, مطلب ظاہر ہے انہوں نے میڈیا کو یہ کہہ دیا تھا کہ جناب میں جو کچھ بات کروں گا وہ, تو اس کا مطلب ہے یا تو انہوں نے بالکل لاسٹ منٹ پہ ان کو انفارم کیا کہ this is what I'm going to do, یا اچھا اب جو بھی اس کا ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے because ظاہر ہے کہ ہمارے پاس حقائق نہیں بات کر رہی ہیں and so on and so forth. لیکن یار دیکھیں یہ بھی آپ فیکٹر کریں نا کہ یار دیکھو جو باتیں ہوئی ہیں کل یار, یہاں جو متحدہ کے سربراہ نے باتیں کی ہیں یار, وہ کوئی نارمل باتیں نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت ہی مطلب قابل افسوس اور قابل مذمت باتیں تھی. تو اب فاروق ستار مانا کہ پوری زندگی انہوں نے ایم کیو ایم میں گزاری ہے, لیکن بندے کا بھی ایک دل ہوتا ہے یار آخرکار. اس نے بھی شاید سوچا ہو کہ یار دیکھو حد ہوتی ہے اور حد پار ہو گئی ہے, اور کچھ نہیں, میں اپنے آپ کو تو کلیئر کروں اس میں سے. اس میں بھی آپ کو حقائق کا پتہ نہیں. دیکھیں سر ہم سب کچھ ظاہر ہے, میں اپنے مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے, مفروضوں پہ ہیپوتھیٹیکلی بھی ہے سر. میں تو فاروق ستار obviously میری کوئی لائن میں تو نہیں ہے نا یار, میں سب ازیوم ہی کر رہا ہوں. کل کے بارے میں بھی سوچئے جب وسیم اختر جو ہیں وہ میئر بنیں گے اور وورا صاحب ان کے ڈپٹی بنیں گے. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں کیونکہ نیوز اپڈیٹس کا وقت ہو, اس کے بعد واپس آتے ہیں. بات کر رہے ہیں کراچی میں جو کیوس ہو گیا ہے کل کی سٹیٹمنٹ کے بعد سے, فاروق ستار کی پریس کانفرنس کے بعد لمحہ بلمحہ صورتحال بدل رہی ہے. اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جس طرح عامر لیاقت نے ایم کیو ایم کو خیر آباد کہہ دیا, ایک آدھ اور رہنما کی بھی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ سارا اب یہی ہوگا, اٹ از ہاؤس آف کارڈز کائنڈ آف اے تھنگ, کہ بالکل ہی جو سڈنلی سر دیکھیں اب مجھے جو ابھی ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے نا کہ جیسے نسرین جلیل پہلے وہ ان کے ساتھ تھیں پریس کانفرنس میں, پھر وہ کچھ اور کہنے لگ گئی. یار ہم تھوڑی سی ریالٹی بھی دیکھیں, آپ ان کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں. یس ایگزیکٹلی, آپ کے ابھی ہاتھ نہیں آپ کے کام پہ ہوتے ہیں, میرے تو ہاتھ کام پہ ہوتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ ابھی جو حلف انہوں نے سنایا ہے, جو لب و لباب سنایا ہے, پتہ ہے مجھے کیا یاد آتا ہے یار, نازی جرمنی میں جرمن فوج کو بھی ایک حلف اٹھانا پڑا تھا. نہ صرف پہلے تو تھا کہ میں اپنے ملک کے لیے لڑوں گا, اس میں تھا کہ میں اپنے فیورر ہٹلر کے لیے بھی لڑوں گا. نازی پارٹی میں بھی, اور میں بالکل برابری نہیں کر رہا اس سے پہلے کہ کوئی یہ سوچے, میں ایک وہ پولیٹیکل پارٹی بھی تھی, الیکشنز بھی جیتی, اور ایک پرسنالٹی کلٹ بھی تھی. ٹھیک ہے, یہ کلٹ تمام جماعتوں میں نہیں, ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ اینڈ ٹو اے لارجر ایکسٹینٹ. ٹھیک ہے, یہاں جتنا پرسنالٹی کلٹ ہے سر, آپ اس کو کسی اور چیز سے میچ نہیں کر سکتے. قائد کا جو غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے, کسی اور پارٹی میں آپ یہ نعرہ نہیں سنیں گے, اور یہ ایک ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم جتنا بھی ڈیبیٹ کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں, نتیجہ وہی نکلے گا. پوائنٹ میرا صرف اتنا ہے کہ
اس طرح کی صورتحال میں جب ہسٹری نے آپ کو دکھایا ہے کہ اگر آپ قائد تحریک کے ساتھ آن دا سیم پیج نہیں ہے تو قائد تحریک اس پیج کو کیا, اس کتاب کو کیا, اس پرنٹنگ پریس کو ہی جلا دیں گے. اور یہ بھی بات ہم نے دیکھی ہے, اس میں کوئی مطلب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ اس طرح کی جیسے آپ نے کہا ٹرننگ پوائنٹ پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں, آپ پر کیا گزر رہی ہے, ہر 2 منٹ کے بعد آپ سوچیں گے یار میں نے غلطی تو نہیں کر دی. مجھے صرف ایک آرگیومنٹ کہنا ہے کہ 2-3 سال سے کچھ خبریں چل رہی ہیں منی لانڈرنگ کے بارے میں, عمران فاروق کے پروب کے بارے میں بھی, تو انڈر پریشر وہ تھے. تو اس ٹائم تھا کہ یہ پارٹی یہاں پہ ری گروپ ہوتی, یا آپ کے خیال میں لنڈن سے اتنی زیادہ اس کو جکڑا ہوا ہے ابھی تک I think so. کہ جو ہے وہ بالکل نکل نہیں پا رہی, اور آج اگر اس نے کوشش بھی کی ہے تو اس کوشش کو سبوتاج کر دیا گیا ہے. سبوتاج میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ اٹیمپٹس ہوں گی, کیونکہ دیکھیں الطاف حسین کی اگر ہسٹری دیکھیں اب نے آپ نے تھوڑی سی بیان کی ہے, اور یہ اس کے پیچھے بہت اور بھی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یار وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ خود پیچھے ہٹنے والے ہیں؟ نہیں نا, ہرگز نہیں, چاہے ان کی جو بھی کیفیت ہو, کیونکہ وہ ہے کہ میں آل ان آل ہوں. مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں آپ بشیر صاحب. ایم کیو ایم کا جو عام کارکن ہے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, وہ جب پارٹی جوائن کرتا ہے تو وہ کیا ایم کیو ایم جوائن کرتا ہے یا الطاف حسین کو جوائن کرتا ہے؟ میرا تو خیال ہے کہ وہ الطاف حسین کو جوائن کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کر لیں, یہ سٹرکچرل مسئلہ ہے, آرکیٹیکچرل جو مسئلہ ہے اس کے حساب سے یہ بلڈنگ جو ہے اگر اس میں سے ایک اینٹ بھی نکالی جائے گی کہ جس اور بلکہ سنگ بنیاد جس کا نام الطاف حسین ہے, تو پورا ایڈیفس اب آپ تھوڑا سا اگر میری تحمل سے بات سنیں گے تو یہ جو چیزیں ہیں نا, نواز شریف 99 میں جب ایگزائل میں گئے فیملی کے ساتھ, بغاوت کا مقدمہ بنا, ٹھیک ہے, 4 لوگ پیچھے رہ گئے مار کھانے کے لیے. آپ کسی جماعت کی پولیٹیکل پارٹی کی ایم کیو ایم کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے, ان کا سٹرکچر, ان کی نفسیات بالکل الگ ہے. میں صرف آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. پیپلز پارٹی میں سے مشرف نے پیٹریوٹس نکالے, ٹھیک ہے, ایک پارٹی بنائی, میں ویسے کہتا ہوں, اور اسی طرح ظاہر قاف لیگ بنی, اور یہ وہ کر کے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر فاروق ستار کا یہ جو بھی دھڑا تھا, اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایسی کوشش کی, اور جو کہ ظاہر میوچل کنسیڈریشن سے ہی ہوا ہوگا, تو واز اٹ باؤنڈ فار اے فیلئر, اور اتنی جلدی وہ فیلئر؟ I think it's too soon to say that. Okay. First of all, دوسری بات ہے کہ دیکھیں اگر ہماری چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے, اس کا ضرور مطلب نہیں ہے کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ نے پھونکا ہوگا اس لیے ٹھنڈی ہو گئی ہے. Some things do happen naturally. آپ نیچرل ایولیوشن کی بات کرتے ہیں میری جان, جس نے بھی نیچرل ایولیوشن کرنے کی کوشش کی ہے متحدہ میں, اس کا کیا انجام بنا آخرکار؟ آلٹرنیٹیو لیڈرشپ جب آتی تھی, عمران فاروق کا نام تو ہم نے سب سنا ہے, کیا بنتا تھا ان کا. تو سر دس از اے یونیک کیس, دس از اے یونیک کیس یار سر, دس از دی ریئلٹیز آن دی گراؤنڈ. فیصلے دیتے ہیں ایک دفعہ لکھ کے, تو آپ نے کیا فیصلہ نہیں دیا؟ میں نے فیصلہ نہیں, میں تو آپ کو ایک پولیٹیکل ہسٹری بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ, آپ کسی اور پارٹی کی پولیٹیکل ہسٹری بتا رہے ہیں, تو وہی اسی پارٹی کی پولیٹیکل ہسٹری کی بات کرتے ہیں. اس ملک کی پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری کی بات کر رہے ہیں نا آپ, اس کو جو کہہ رہے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں 24 گھنٹے بہت کم مدت ہے کسی کنکلوژن پہ پہنچنے کی. نہیں, اسی لیے ہم بحث کر رہے ہیں نا, اسی لیے کوئی کنکلوژن نہیں دے رہا, یہی میں بات کر رہا ہوں. اس وقت دینا خودکشی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ایک پیٹرنز ہیں اور جو ٹرینڈز ہیں وہ بھی میرے سامنے, جو بات آپ نے بات کی وہ بھی بجا ہے, یہ انٹرفیرنس رہی ہے. لیکن اس کو رائٹ آف کرنا کہ اوہو یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا تھا فاروق ستار کو تو اس نے کہہ دیا, دیٹ از آلسو یار نہیں, میں یہ تو کہہ نہیں رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ ہوا, جس کے بعد دیکھیں بات اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا بتائیں, کل کی جو قائد تحریک کی تقریر ہے, اس کے بعد یہاں کی قیادت ہے, اگر یہ پارٹی کو آئرن ہینڈ سے بچانا چاہ رہی ہے کوئی بھی پارٹی, اس کے سامنے سوائے اس کے کیا راستہ ہے کہ وہ پسپائی اختیار کرے, وہ معافی مانگے, وہ ریٹریٹ کرے,
وہ اگر مدر آرگنائزیشن سے ڈسٹینس کریٹ کر سکتی ہے تو کر لے کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے. یہ سب کچھ فاروق ستار نے کیا ہے. اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی یا کسی اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز کی ضرورت نہیں ہے. اگر پارٹی بچانی ہے تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اپنی سیاست بھی کرنی ہے اینڈ ایز اے پاکستانی سٹیزن یار آپ نہیں سپورٹ کر سکتے ایسی باتوں کو. اس میں میرے بھائی میں آپ کو کانٹیسٹ نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ڈیولپمنٹس پہ بات کر رہا ہوں نا. پھر جو ہوا کنفیوژن پھر جو چل رہا ہے نا, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں کہاں سے اس طرح ہوتے ہوئے چیزیں آ گئی نا. لیکن لک ایٹ دا ریئیکشنز, سن لیں نا, لک ایٹ دا ریئیکشنز. ٹھیک ہے, کیا ہوا اگر اتنی اسٹرانگ, اس کا مطلب رینجرز فوراً پہنچ گئی 9-0. دیکھو بات سنیں, اگر ہم ایک ایک جھاڑی کو پکڑ کے بات کریں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا. ابھی یوں سمجھ لو کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو رہی ہیں. اس کو اس سے زیادہ ہم نہیں ریڈ کریں تو اچھا ہے. ہم زلزلہ نہ سمجھیں, یہ بھی ایک اور بالکل. اور دوسری بات یہ بھی ہے نہیں یار, لیکن ہر زلزلے کو بھی جھٹکا سمجھنا تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. نہیں, لیکن دیکھیں یہاں پہ تو الٹا ہو رہا ہے نا. دیکھیں بات سنیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کے پیچھے پلاننگ ہوتی ہے. یہ جو دنیا ہے نا, یہ پوری کائنات ہے نا, یہ کیوس میں چلتی ہے, کیوس میں چلتی ہے. ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں جہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی بہت بڑی گیم ہے. نہیں, there is no method in the madness. That is my point. Madness is the method. The world is chaos. بڑا ہم اپنے آپ کو ایک دلاسا دیتے ہیں کہ جی اگر کنسپیریسی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بیٹھ کے کنسپائر تو کر رہا ہوگا نا, اس کو کچھ تو پتا ہوگا. نہ صحیح, پیپل پلان. لیکن یہ ایک ملٹری اسٹریٹجی کی بہت پرانی کہاوت ہے کہ بیٹل پلان پہلے گولی چلنے پر ہی ختم ہو جاتا ہے. And then things go the way they go. So let's not look too hard for conspiracies and invent them where they don't exist. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ conspiracies invent کریں, بہت کم از کم ایک ہفتے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ کوئی ایسی بات کر سکیں کہ جو کنکلوژن کی طرف جا سکے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اس کے بعد واپس آتے تو کم از کم اپنی سطح پر ہائپوتھیٹیکلی ہی ہم یہ ضرور ڈسکس کریں گے کہ واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ, اینڈ آلسو کہ باقی پارٹیوں کا کیا بننا ہے اب اس مکس میں. یہ بالکل یہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب ہم کوشش کریں گے کہ ہائپوتھیٹیکلی ہی بات کریں, لیکن اگر کوئی ایسا سلوشن آگے جا کر نکل سکتا ہے تو وہ کیا ہوگا. پہلے وسعت صاحب, ظاہر ہے ان کا جو ہے زیادہ وسیع مشاہدہ ہے تو ان سے ہی پوچھنا. نہیں بھائی, میرا تو میرا تو بھائی دل اٹھ گیا ہے. میں تو یہ چھوڑ رہا ہوں, میں تو یہ ٹاک شو چھوڑ رہا ہوں. میں کل سے آؤں گا ہی نہیں بھائی, بہت ہو گیا. آپ دونوں کریں. نہیں بھائی چلے 5 منٹ بعد پوچھتے ہیں. مبشر بھائی مجھے رہنے دیں. ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی اس سے. چلے آپ تجزیہ کار کے طور پہ تو بتا سکتے ہیں نا, آپ کو اینکر کے طور پہ نہ بتائیں. میرا دل اتنا ٹوٹ گیا یار, مجھ سے کوئی بات نہیں. یار دکھی لوگوں کو چھوڑ دیں. اچھا آپ بتائیے. دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ ایم کیو ایم کیوس میں ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, 5 منٹ بعد کوئی اور بات ہوتی ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ کیوس چلتی رہی اور اگر آپ نے ایم کیو ایم میں واضح فیکشنلائزیشن دیکھی, کوئی اور کراچی بیسڈ پارٹی اس کا فائدہ اٹھا سکے گی یا نہیں؟ میرا نہیں خیال. نہیں, یور ٹائم سٹارٹس ناؤ. اوکے, میرا نہیں خیال. میرا یہ خیال ہے کہ اگر فاروق ستار نے ایک چیز کی ہے اور اگر ظاہر ہے پاورز دیٹ بھی ساتھ ہیں تو یہ وہ دے شوڈ پٹ دیئر فٹ ڈاؤن اینڈ سے کہ بھائی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ بھی کمال کی طرح جب 9-0 کی طرف وہ رخ کریں گے, وہاں سے کیا جس ووٹ کی بات وسعت نے کل بھی کہی تھی, جو مہاجر ووٹ ہے, اس کو آپ کیسے جا کر کے سمجھائیں گے؟ دیٹ از ویئر دا پرابلم لائز. اور یہ اب میرے خیال شاید الطاف حسین کے لیے کم ہے اور قومیت کے لیے زیادہ ہے کہ کوئی ہمارے حق کا دفاع کرے, اور یہ ایک تصور ہے اور یہ ایک فیلنگ ہے. اس کو فاروق ستار کر سکتے ہیں یہ؟ یا فاروق ستار کا تو آئی تھنک اٹ از ٹو سون ٹو ٹیل. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کوئی ایکچوئل فیکشنز اناؤنس ہوں گی یا نہیں. پی ایس پی کا میرا خیال ہے کہ اس میں بہت کم کوئی فائدہ ہونے والا ہے. میرے خیال میں پی ایس پی تو مجھے وہ والی لگ رہی ہے. اب یہ پی ایس پی کھیلیں گے, ویل ہو سکتا ہے پی ایس پی کھیلنا. کل جو الیکشن ہو رہا ہے میئر اور ڈپٹی میئر کا, اس کے بارے میں کیا فرق؟ یہی اچھا اصل بات تو ہم نے کرنی تھی, لیکن جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اب کل ظاہر ہے ریئیکشن ہو رہا ہے. فاروق ستار اب سے کچھ دیر پہلے تک
باقاعدہ وہاں پہ اسپیچ کر رہے تھے، اور جو نائب ناظم وغیرہ اور سب کو کہ جی کل ہمارا میئر کا الیکشن ہے جو کہ ہوگا، وسیم اختر جیل میں ہیں، وہ اگر جیل سے جیتتے بھی ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے بھی ایک لیگل پروسیس ہوگا کہ کس طریقے سے ان کو لایا جائے اگر جیتتے ہیں. لیکن اب رات کو ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں، کیا ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، جیسے وسعت نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر ووٹر کے لیول تک بھی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا یہ بھی ہے. اور یہ ہے کہ صبح اگر جا کر کے کوئی بھی اسٹے لے لیتا ہے کورٹ سے کہ جناب یہ بہت کیوس ہے تو لہٰذا الیکشن جو ہے نا، ہاں وہ تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ایم کیو ایم کا ہی میئر اور ڈپٹی میئر بالکل وہی آئے گا. اب ویسے پی ٹی آئی والے پچھتا رہے ہوں گے ان لوگوں نے جو اپنے ساتھ ہینڈ کیا کراچی میں، اگر ابھی ان کی تنظیم انہوں نے کوئی ایکچوئل کام کیا ہوتا گراؤنڈ میں، اپنی تنظیم بنائی ہوتی جو انہوں نے نہیں بنائی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ لوکل باڈی الیکشنز میں جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑا. بہت زیادہ ذہین سمجھ رہے ہیں. نہیں اگر کیا ہوتا، ویسے بات تو صحیح ہے بیکاز اوکے فائن آئی کنسیڈ. اور میں چلے اپنی آرگیومنٹ کو رد کرنے کے لیے آپ کو میں 2 سپورٹنگ پوائنٹس بھی دے دیتا ہوں. شفقت محمود صاحب کا کیا بیان آیا ہے، ٹویٹ آئی ہے کہ جی اے آر وائی ایم کیو ایم کی ہٹ لسٹ پر کیوں ہے؟ کیا اس لیے کیونکہ اس چینل نے شریفوں کی لوٹ مار کو ایکسپوز کیا ہے؟ اور یہ کیا نون لیگ نے وائلنس کو آؤٹ سورس تو نہیں کیا؟ مطلب لیول آف ڈسکنیکٹ دیکھیں. ہاں، اور دوسری بات پھر ہند مظاہری صاحبہ کے بھی ایک دن قبل اس کی ٹویٹ آئی تھی کہ پی ایم ایل این ان کے پیمرا کے ہینچمین اور ایم کیو ایم کے بیچ میں اے آر وائی پر نشانہ ہو رہا ہے. یہ ایک پیٹرن ہے which has a wider anti-Pak agenda. So basically I think یہ ڈاکٹر ہارون احمد کا کیس ہے. جی بالکل، اور ایسا ہی ہے میرے خیال میں ٹویٹ آ نہیں رہی، ٹویٹ آ گئی ہے. اچھا ہاں، اور وہ کیا ہوگی وہ ہم کل بتائیں گے، فی الحال ٹائم ختم ہوتا ہے. اس سے پہلے باقی چینل بتا چکے ہیں، مسٹری بات کر دیا. ہاں